रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको थोड़ा सा तजवीद के बारे में बताना है। जो मिसकंसेप्शन है लोगों का तजवीद के बारे में, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनके जो होते हैं मखारिज सही अदा नहीं होते, और इसी तरह मतलब तजवीद में गलतियाँ होती हैं। तो लोग यही सोच रहे होते हैं कि बस ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पढ़ते हैं तो इनकी तजवीद भी बहुत अच्छी होगी। तो असल सवाल ये है कि तजवीद है क्या। तजवीद का जो मैनी है, हम वैसे तजवीद के लफ्ज़ का मैनी जब लेते हैं तो उसका मैनी है तहसीन, मतलब कि खूबसूरत करना। अब खूबसूरती तो बहुत सारी चीज़ों में आ जाती है, तो अब ये खूबसूरत करने वाला जो लफ्ज़ है हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तजवीद जो है ये कुरान पाक का है। कुरान पाक को खूबसूरती से अदा करने को कहते हैं। यानी कि इसका इस्तिलाही मैंने अरबी में जब हम कहते हैं आता कुल हर्फ हक़्क़ा, मतलब ये कि हर हर्फ को उसका हक देना। हर्फ का हक देने से मुराद ये होता है कि इसको हर हर्फ को उसके सही मखरज के साथ अदा किया जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, तजवीद कहते हैं। हर हर्फ को उसके सही हक के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। तजवीद की जो अहमियत है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और तजवीद के अगर तो कुरान पाक हम तजवीद के बग़ैर पढ़ेंगे तो बहुत सारी हम गलतियां करेंगे, और इस तरह ये होगा कि वैसे तो हम कहेंगे कि हम सही पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ लिखा हुआ है, लाम लिखा हुआ है, मीम लिखा हुआ है, तो हम वही पढ़ रहे हैं। लेकिन होता इस तरह है कि वो वर्ड का जो होता है मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस तरह फिर जब मीनिंग चेंज होता है तो जाहिर सी बात है फिर वो हम पे अक्सर ऐसे होते हैं कि हम पे गुनाह हो जाता है। ऐसे लफ्ज़ हम पढ़ जाते हैं अपनी तरफ से कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो कभी कभी तो मैंने इतना तब्दील हो जाता है कि बिल्कुल उलट हो जाता है। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरह इखलास की पहली आया है। अब जो लोग तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, इस तरह भी लोग पढ़ लेते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, तो सामने वाला क्या कहता है कि पढ़ तो सही रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें या कुल हुवल्लाहु अहद, तो ये सही पढ़ रहे हैं। लेकिन अब कुल और कुल में फ़र्क है। कुल है वो क़ाफ जो जिस पे दो नुक्ते होते हैं और जिसको हैवी साउंड में पढ़ना होता है, और कुल जो है वो दूसरा काफ है जो कि डंडी वाला काफ होता है। तो जब प्रोनाउंसिएशन में हम कहेंगे कुल तो वो वही काफ हमारा मुराद होगा। यहाँ पे फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसका मैंने है खाओ कि अल्लाह एक है, नाउज़ बिल्लाह। तो अब आप खुद देखें कि तजवीद की अहमियत कितनी ज़रूरी है। तजवीद के साथ अगर हम कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे तो कुरान पाक पढ़ने का मकसद ही नहीं है। जब हम उसके वर्ड को सही अदा ही नहीं कर पा रहे होंगे, उसको प्रोनाउंसिएशन हमारी सही नहीं होगी, तो फिर ये है, उससे अच्छा है कि हम ना पढ़ें। फिर हमें ये होगा कि हम किसी अच्छे से अपना अपना अच्छा उस्ताद ढूंढेंगे जिसको तजवीद अच्छे तरीके से आती हो, ताकि हमारी जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए। तो यही छोटी सी बात थी, आपको समझानी थी। हो सकता है इसमें मैंने भी कोई गलती कर दी हो समझाने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको थोड़ा सा तजवीद के बारे में बताना है। जो मिसकंसेप्शन है लोगों का तजवीद के बारे में, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनके जो होते हैं मखारिज सही अदा नहीं होते, और इसी तरह मतलब तजवीद में गलतियाँ होती हैं। तो लोग यही सोच रहे होते हैं कि बस ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पढ़ते हैं तो इनकी तजवीद भी बहुत अच्छी होगी। तो असल सवाल ये है कि तजवीद है क्या।
تجوید کا جو معنی ہے ہم ویسے تجوید کے لفظ کا معنی جب لیتے ہیں تو اس کا معنی ہے تحسین، مطلب کہ خوبصورت کرنا۔ اب خوبصورتی تو بہت ساری چیزوں میں آ جاتی ہے، تو اب یہ خوبصورت کرنے والا جو لفظ ہے ہم کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں؟ تو یہ تجوید جو ہے یہ قرآن پاک کا ہے۔ قرآن پاک کو خوبصورتی سے ادا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا اصطلاحی معنی عربی میں جب ہم کہتے ہیں اعطا کل حرف حقا، مطلب یہ کہ ہر حرف کو اس کا حق دینا۔ حرف کا حق دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں۔ ہر حرف کو اس کے صحیح حق کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کی جو اہمیت ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور تجوید کے اگر تو قرآن پاک ہم تجوید کے بغیر پڑھیں گے تو بہت ساری ہم غلطیاں کریں گے، اور اس طرح یہ ہوگا کہ ویسے تو ہم کہیں گے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ قاف لکھا ہوا ہے، لام لکھا ہوا ہے، میم لکھا ہوا ہے، تو ہم وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہوتا اس طرح ہے کہ وہ ورڈ کا جو ہوتا ہے میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر جب میننگ چینج ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہم پہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پہ گناہ ہو جاتا ہے، ایسے لفظ ہم پڑھ جاتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو کبھی کبھی تو میں نے اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص کی پہلی آیا ہے۔ اب جو لوگ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس طرح بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں قل هو اللہ احد، تو سامنے والا کیا کہتا ہے کہ پڑھ تو صحیح رہے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھیں یا قل هو اللہ احد، تو یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن اب قل اور قل میں فرق ہے۔ قل ہے وہ قاف جو جس پہ دو نقطے ہوتے ہیں اور جس کو ہیوی ساؤنڈ میں پڑھنا ہوتا ہے، اور قل جو ہے وہ دوسرا قاف ہے جو کہ ڈنڈی والا قاف ہوتا ہے۔ تو جب پروناؤنسیشن میں ہم کہیں گے قل تو وہ وہی قاف ہمارا مراد ہوگا، یہاں پہ پھر میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، استغفر اللہ، اس کا معنی ہے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ تجوید کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ تجوید کے ساتھ اگر ہم قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک پڑھنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس کے ورڈ کو صحیح ادا ہی نہیں کر پا رہے ہوں گے، اس کو پروناؤنسیشن ہماری صحیح نہیں ہوگی، تو پھر یہ ہے اس سے اچھا ہے کہ ہم نہ پڑھیں۔ پھر ہمیں یہ ہوگا کہ ہم کسی اچھے سے اپنا اچھا استاد ڈھونڈیں گے جس کو تجوید اچھے طریقے سے آتی ہو، تاکہ ہماری جو ہے پروناؤنسیشن اچھی ہو جائے۔ تو یہی چھوٹی سی بات تھی، آپ کو سمجھانی تھی۔ ہو سکتا ہے اس میں میں نے بھی کوئی غلطی کر دی ہو سمجھانے میں، تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو تھوڑا سا تجوید کے بارے میں بتانا ہے، جو مسکنسیپشن ہے لوگوں کا تجوید کے بارے میں۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان کے جو ہوتے ہیں مخارج صحیح ادا نہیں ہوتے، اور اسی طرح مطلب تجوید میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ بہت زیادہ خوبصورت پڑھتے ہیں تو ان کی تجوید بھی بہت اچھی ہوگی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ تجوید ہے کیا؟ تجوید کا جو معنی ہے ہم ویسے تجوید کے لفظ کا معنی جب لیتے ہیں تو اس کا معنی ہے تحسین، مطلب کہ خوبصورت کرنا۔ اب خوبصورتی تو بہت ساری چیزوں میں آ جاتی ہے، تو اب یہ خوبصورت کرنے والا جو لفظ ہے ہم کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں؟ تو یہ تجوید جو ہے یہ قرآن پاک کا ہے۔ قرآن پاک کو خوبصورتی سے ادا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا اصطلاحی معنی عربی میں جب ہم کہتے ہیں اعطا کل حرف حقا، مطلب یہ کہ ہر حرف کو اس کا حق دینا۔
حرف کا حق دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں۔ ہر حرف کو اس کے صحیح حق کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کی جو اہمیت ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور تجوید کے اگر تو قرآن پاک ہم تجوید کے بغیر پڑھیں گے تو بہت ساری ہم غلطیاں کریں گے، اور اس طرح یہ ہوگا کہ ویسے تو ہم کہیں گے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ قاف لکھا ہوا ہے، لام لکھا ہوا ہے، میم لکھا ہوا ہے، تو ہم وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہوتا اس طرح ہے کہ وہ ورڈ کا جو ہوتا ہے میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر جب میننگ چینج ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہم پہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پہ گناہ ہو جاتا ہے، ایسے لفظ ہم پڑھ جاتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو کبھی کبھی تو میں نے اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص کی پہلی آیا ہے۔ اب جو لوگ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس طرح بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں قل هو اللہ احد، تو سامنے والا کیا کہتا ہے کہ پڑھ تو صحیح رہے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھیں یا قل هو اللہ احد، تو یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن اب قل اور قل میں فرق ہے۔ قل ہے وہ قاف جو جس پہ دو نقطے ہوتے ہیں اور جس کو ہیوی ساؤنڈ میں پڑھنا ہوتا ہے، اور قل جو ہے وہ دوسرا قاف ہے جو کہ ڈنڈی والا قاف ہوتا ہے۔ تو جب پروناؤنسیشن میں ہم کہیں گے قل تو وہ وہی قاف ہمارا مراد ہوگا، یہاں پہ پھر میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، استغفر اللہ، اس کا معنی ہے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ تجوید کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ تجوید کے ساتھ اگر ہم قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک پڑھنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس کے ورڈ کو صحیح ادا ہی نہیں کر پا رہے ہوں گے، اس کو پروناؤنسیشن ہماری صحیح نہیں ہوگی، تو پھر یہ ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم نہ پڑھیں۔ پھر ہمیں یہ ہوگا کہ ہم کسی اچھے سے اپنا اچھا استاد ڈھونڈیں گے جس کو تجوید اچھے طریقے سے آتی ہو، تاکہ ہماری جو ہے پروناؤنسیشن اچھی ہو جائے۔ تو یہی چھوٹی سی بات تھی، آپ کو سمجھانی تھی۔ ہو سکتا ہے اس میں میں نے بھی کوئی غلطی کر دی ہو سمجھانے میں، تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔